अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंगल 19 अप्रैल है। तमान टीवी के प्रोग्राम पड़ताल में नुसरत गंडापुर आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट असलम अमान साहब। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत पे 150 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी दी थी, वो कितना बड़ा ट्रैप साबित हो रही है इस वक्त और कितना बड़ा चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए। आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो ARU था, एसेट रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर की सरबराही में जो चला करता था, इसी तरह जो नैब की रिकवरीज थी कि 2 अरब रुपया अखराजात नैब के आए, लेकिन जहाँ तक रिकवरी का ताल्लुक़ है तो नैब ने 100 आला शख्सियात के से जो वसूली है वो बिल्कुल नहीं कर पाई, ज़ीरो वसूली हुई है। और इसके अलावा आज जो एक अहम बयान आया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कि घड़ी चोर और आइन शिकन जो है वो जेल जाने के लिए तैयार हों, उनका इशारा किस तरफ था और वो किसको कह रहे थे। इसके अलावा जो PTI के वकील हैं, आज उन्होंने, चूँकि फ़ॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना की बुनियादों पे समाअत हो रही है, तो PTI के वकील ने आज एक इतराज़ उठाया है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन में 2 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं हैं, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो समाअत नहीं कर सकता। ये सारे मामलात, इन पे आज बात होगी। जहाँ तक कि ANP ने माजरत की है और ANP जो है वफाकी वजारतें नहीं ले रही, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। असलम साहब, क्या लगता है आपको कि ये जो 150 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी है पेट्रोलियम मसनूआत पे, तो अब मौजूदा हुकूमत को दुआएं करनी चाहिए कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरती हैं तो इसी सूरत में इनकी जान खलासी होगी, वगरना 150 अरब इस वक्त ख़जाना, क्या लगता है अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से तो उसके क्या असरात होंगे, अगर नहीं बढ़ाई जाती तब क्या होगा? शुक्रिया नुसरत। ये इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट को बहुत अहम चैलेंजेस दरपेश हैं, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी फोरम पर और इक़्तिसादी पहलुओं से गवर्नमेंट हमारी जो मुमलिकत है वो काफ़ी क्राइसिस में है। और ये जो 150 अरब की सब्सिडी है ये बहरहाल इनको देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं देंगे तो उसका रेट बढ़ाएंगे तो फिर उसका रिएक्शन भी आएगा और जो इमरान खान का बयानिया है उसको तक़वियत भी मिलेगी और उसके जितने भी गुनाह हैं वो सारे धुल जाएंगे, क्योंकि इन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो यही था कि उसकी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ नाकाम हो गई हैं और एक महंगाई की लहर जो है वो पूरे मुल्क को उसने अपनी लपेट में ले लिया। तो इसलिए इनके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई शहबाज शरीफ के लिए। एक ये है कि बेसिक पैदावारी यूनिट 3 यानी बिजली, पेट्रोल और पानी, इनकी कीमतों को रिड्यूस करना और डॉलर जो है उसकी कीमत को कम करना। अगर ये इन 2 चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे तो मईशत जो है वो आपकी मुस्तहकम भी होगी और इनकी जो पॉलिटिकल साख है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ जो है इसका जो जितना अगर ये इसमें इन चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो फिर इसका फ़ायदा बिलाखिर जो है वो इमरान खान को ही मिलेगा और उसकी जो बयानिया है या उसकी जो इस वक्त तहरीक है, जो मज़ाहमती तहरीक है, जो जद्दोजहद है, उसको तक़वियत मिलेगी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर चीन और सऊदी अरेबिया जो है वो इस सिलसिले में इनकी मदद करेंगे। पहले भी सऊदिया ने इनको फ्री तेल देने का जो एक ख़ास पैकेज दिया था, अगर वो दोबारा इनको मिल जाता है तो फिर इनको तेल की सब्सिडी प्रॉब्लम इनके लिए नहीं होगी। नैब की अगर हम रिकवरीज पे बात करें, चूँकि सारे मामलात जो हैं वो मईशत के हैं, माली जो मामलात हैं, तो अगर नैब की हम अखराजात की बात करें, देखें तो नैब ने जो है वो 2 अरब रुपए के अखराजात उन पे आए हैं और 100 आला ऐसी शख्सियात थीं जिनसे वसूली जो है वो बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि 5% जो है वो रिकवरी हुई है। उसके साथ साथ 80% लोग ऐसे हैं जो ज़मानत पे रिहा हैं। तो नैब को आप कैसे देखते हैं, या क्या आगे, यानी क्या ख़त्म होने जा रहा है या क्या प्लान है, जिस तरह के शायद खाकान अब्बासी साहब भी इस पे बात कर चुके हैं? देखिए, ये जो नेब की तख्लीक है ये बुनियादी तौर पर ब्रेन चाइल्ड था जनरल मुशर्रफ का। उसने सबसे पहले नेब का इदारा बनाया और उसका पहला जो DG था जनरल अमजद, वो बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी था। लेकिन उसके यानी नेब के ज़रिए जब इन्होंने हंट किया, इनका ये ख्याल था कि हम इस तरह कंट्रोल कर लेंगे पूरे इक़्तिसादी सिस्टम को, इन्होंने हंट किया सियासतदानों के साथ साथ सनतकारों को, तो पूरे मुल्क से सरमाया जो है वो बाहर उड़ गया और जनरल मुशर्रफ को ये कहना पड़ा कि ये जो चिड़ियाँ हैं ये उड़ती इकट्ठी हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन फिर वापस जो है वो एक एक करके आती हैं। तो जनरल मुशर्रफ को भी इसकी वजह से काफ़ी सेटबैक मिला था, लेकिन वो इसको एज एक पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करता रहा है सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए, हंट करने के लिए, और इसमें वो काफ़ी कामयाब भी रहा है।
یہ جو نواز شریف اور اس کی گورنمنٹ تھی، پیس پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس میں یہ تھوڑا سا ڈارمنٹ رہے ہیں. جو نیب تھا اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. 18ویں ترمیم کے دوران انہوں نے کمپرومائز کیا ہے دونوں بڑی جماعتوں نے. اس وقت کی جو مقتدرہ تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، کہ اس کو نہ چھیڑا جائے. دو چیزیں جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھیڑی تھی 18ویں ترمیم میں. پورا آئین انہوں نے ری فریم کیا لیکن دو چیزوں کو نہیں چھیڑا. ایک یہ 63 کو نہیں چھیڑا، اور دوسرا یہ جو نیب کے قوانین نے اس کو نہیں چھیڑا. اشفاق پرویز کیانی نے ان کو ٹچ نہیں کرنے دیا. حالانکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان اور سب چاہتے تھے، جتنے بھی بڑے سیاستدان تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا اس کو ریوزٹ کیا جائے اور اس کو تھوڑا سا بہتر بنایا جائے. یہ ڈریکونین لاز ہے. پھر بدقسمتی سے جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو عمران خان نے پھر اس کو اسی طرح بے رحمی کے ساتھ نیب کو استعمال کیا جس طرح جنرل مشرف کے زمانے میں استعمال ہوتا رہا ہے. اور اس نے اس کے ساتھ وہ جو ہے نا ایسٹ ریکوری یونٹ بھی ایک بنایا شہزاد اکبر کی سربراہی میں، جس نے اس کے 25 وزٹ ہیں جو اس نے فارن کے کیے. اس پر بہت ہیوی جو ہے اخراجات ہوئے لیکن کوئی ایک پیسے کی ریکوری بھی نہیں ہوئی. الٹا ان کو کعبے موسمی کو جو ہے پیمنٹ کرنی پڑی، بہت بھاری پیمنٹ کرنی پڑی جو نیب نے ریکوری کی تھی. اور نیب کی جو ریکوری ہے ٹوٹل، اب جو موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں اس نے شہباز شریف کو جو بریفنگ دیا اس میں اس نے 587 ارب روپے بتائے ہیں. اس میں 460 ارب وہ ہیں جو ملک ریاض کے جو برٹش جو ہے وہ ایجنسی جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ملک ریاض سے وہاں ریکور کیے عدالت کے باہر جو ان کے سودے باز ہوئے اس میں وہ بھی شامل ہے. وہ تقریباً کوئی 2 ارب جو ہے ڈالر بنتے ہیں. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو نیب کی جو ریکوری ہے وہ تو ٹوٹل کوئی 5% بنتی ہے. اور کوئی 100 کے لگ بھگ جو شخصیات، جس میں آصف زرداری ہے، اپنا شہباز شریف ہے، خورشید شاہ وغیرہ اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو جو انہوں نے ہنٹ کیا ہے اس پر کوئی 2 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے لیکن ایک دھیلے کی ریکوری بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے دور میں بھی، یعنی عمران خان کے دور میں بھی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو ٹائکون تھے بزنس کے، وہ نکل گئے. وہ اپنی تمام مشینری اور سرمایہ جو ہے وہ بنگلہ دیش لے گئے ہیں، کیونکہ یہاں نیب نے ان کو جب ان کا تعاقب کیا تو پھر سرمایہ دار تو پھر یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے. تو اس کا نیب نے ہماری اقتصادی جو بنیادی ہیں اس کو ہلایا ہے، اور اس کے ذریعے تھوڑی سی انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ تو کی ہے لیکن مجموعی طور پر نیب جو ہے اس نے ہماری اقتصادیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا آج تک. نئی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، البتہ جس میں اے این پی نے جو ہے وہ وزارتیں لینے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اختر مینگل صاحب کا، تو انہوں نے بھی چاغی کا جو واقعہ ہوا ہے اور اس وقت تک جو ہے وہ بھی وزارتیں نہیں لے رہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ مسئلہ کیا اسی طرح چلے گا یا تحفظات ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ 8 دن گزر چکے ہیں لیکن کہیں پہ بھی وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اور خاص طور پر جو متضاد سیاسی قوتیں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتی ہیں تو وہاں پھر بیلنس کریٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی 3 سیاسی جماعتیں ہیں جن میں JUI، PPP اور نون لیگ ہے، وہ کافی حد تک چیزوں کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور وہ ان کے اندر ایک ایموشنل بیلنس جو ہے وہ بھی قائم ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی اب 3 جو ہے نا چیزیں اور مانگ رہی ہے. ایک پنجاب کی گورنری مانگ رہی ہے، سینٹ کی چیئرمین مانگ رہی ہے، اور وہ کچھ مزید وزارتیں جو ہے نا آصف زرداری کے لیے صدارت کے علاوہ کچھ مزید وزارتیں جو ہے وہ ANP وغیرہ یا اس کے لیے جو مانگ رہی ہیں. تو اس کو شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں. بلاول بھٹو کو کہا ہے، آج اس نے حلف نہیں لیا وزیر خارجہ کا، اس کو کہا کہ جائیں آپ میاں نواز شریف سے ڈائریکٹ بات کریں، اور میری اطلاع کے مطابق وہ آج رات کو کسی وقت روانہ ہو جائیں گے، وہاں میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اس سے بات چیت کریں گے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی لیول پر جو ہے نا یہ چیزیں طے ہو جائے گی، کیونکہ آصف زرداری بہت سمجھدار آدمی ہے. وہ ٹکراؤ پر نہیں جاتا. وہ الٹیمیٹلی اس کا جو آرٹ ہے وہ مزاحمت کا آرٹ ہے، وہ مفاہمت کا آرٹ ہے. اسی پہ وہ کسی نہ کسی لیول پر ایگری کر جائیں گے. جہاں تک ANP کا تعلق ہے تو ANP جو ہے اس کا اب وجود، ساورن وجود اس کا ختم ہو گیا ہے. وہ پیپلز پارٹی کی ایک چھوٹی سی برانچ بن کے رہ گئی ہے. اس کی سب نیشنل پارٹی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے، اور وہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں. تو اب ایک وزارت ان کے حصے میں آئی تھی،
اس میں بھی شاید وہ مواصلات کی وزارت مانگتے تھے اور وہ مواصلات کی وزارت ان کو نہیں مل سکی، بدقسمتی سے وہ مولانا صاحب جو ہے اس نے لے لی اپنے بیٹے کے لیے. تو اس طرح کے کچھ ان کے لیے پرابلم ہے. آج ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے ANP کی طرف سے کہ ہمیں کوئی وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اس طرح ہم ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، ہم اگلے الیکشن پر فوکس کریں گے. اور اسی طرح وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے اس نے بھی جو ہے وزیر مملکت بننے سے انکار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے کوٹے میں جو اس کو وزیر مملکت کی چیز وہ مل رہی تھی وزارت. انہوں نے بھی آج بتایا ہے کہ میں وزارت نہیں لینا چاہتا، کہ میرا خیال میں وہ چاہتا تھا کہ اسے فل وزیر بنایا جائے مکمل. تو اس طرح کے پرابلم جو ہے وہ رہیں گے. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ وہ 31-32 آدمی جو ہے وزیر بن گئے ہیں، مولانا کے بھی سارے آدمی بن گئے ہیں. البتہ وہ جو ڈاکٹر جہانزیب ہے جو اس کی طرف سے آیا اپنا اختر مینگل کی طرف سے، اس نے اس چاغی کے واقعے پر جس میں کچھ فائرنگ کی ہے لوگوں پر سیکورٹی فورسز نے، اس پر اس نے کہا کہ جب تک کمیشن نہیں بنتا میں اس کا حلف نہیں لوں گا، اور اس کو وعدہ کیا ہے وزیر اعظم نے کہ وہ اس پر انکوائری کمیشن جو ہے بنائیں گے. تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں کسی نہ کسی لیول پر طے ہو جائیں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں بالترتیب جو ہے وہ سدھار کی طرف جا رہی ہیں، اور کرائسس جو پولیٹیکل کرائسس جو 2017 میں ڈیولپ ہوا تھا نواز شریف کو پاناما کیس کے ذریعے ہٹانے سے، وہ الٹیمیٹلی اب کسی نہ کسی لیول پر سبسائڈ ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی سطح پر وہ طے ہو جائے گا. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگست 2023 تک چلے گی. تو یہ کیا ان کا ایک صرف بیان ہے، ٹیکٹک ہے اپوزیشن کے لیے، یا کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں؟ چونکہ اگر حکومت اتنا لمبی کیا واقعی چلا پائیں گے؟ چونکہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ بھی کہتے تھے کہ الیکشن کی جانب جلدی جائیں گے. اسی طرح مولانا صاحب بھی اسی چیز کا تقاضا کر رہے تھے. تو کیا یہ بیان ان کا کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں، سیاست جو ہے یہ ڈائیورسٹی کا آرٹ ہے، تنوع، بالکل متضاد اور مختلف باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں تاکہ چیزیں جو ہے وہ بالکل بے یقینی کی صورتحال میں رہیں. اور یہی چیز جو ہے نا سیاست کا نظام ہے. یہ سطح کے اوپر اس سمندر کی طرح جو ہے وہ سطح کے اوپر اس کی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، بڑی جنگ و جدل ہوتی ہے، لیکن سطح کے نیچے چیزیں جو ہے وہ بڑے ہموار طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ جلد انتخابات کی طرف ہمیں جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انتخابات کی طرف، جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے. نواز شریف نے کہا ہے جلد انتخابات کی طرف آنا چاہیے. اسی طرح خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ہم 23 تک چلیں گے. کچھ اور بھی اس قسم کے لوگوں نے کہا ہے جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 2023 تک چلیں گے. تو یہ چیزیں اسی طرح کرتی رہیں گی تاکہ جہاں بھی سچویشن ان کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ آئے گی. یہ بالکل ان کی مثال ایسی ہے سیاستدانوں کی کہ جیسے مچھلی پانی میں جا رہی ہوتی ہے اور وہ اچانک ٹرن کرتی ہے پیچھے کی طرف، کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تو ان کی پریڈکشن جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، یہ دونوں چیزیں دائرہ امکان کے اندر رہیں گی. اور میرا اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اقتصادی طور پر ملک کو سٹیبل کر لیا اور تھوڑی سی اصلاحات کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے، جس کا کافی زیادہ امکان ہے، تو پھر یہ اس سسٹم کو کھینچ کر لے جائیں گے. پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ 2013 تک ہم اس نظام کو کمپلیٹ کریں تاکہ یہ جو روایت آ رہی ہے 2008 سے یہ ٹوٹے نہ. 5 سال تک جو سسٹم ہے اور سموتھلی پاور ٹرانزیشن کا عمل جو ہے وہ سموتھلی ہو. پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، اگرچہ پرائم منسٹر ادھر ادھر ہوئے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ ادھر ادھر ہوئے تو راجہ پرویز جو تھا انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا. اسی طرح جب نواز شریف ہوئے تو خاقان عباسی نے اس کو کور کیا. اب عمران خان ادھر ادھر ہوئے ہیں تو شاید شہباز شریف جو ہے اس کو پورا کرے. تو لگتا یہی ہے کہ اس کو الٹیمیٹلی یہ 2023 تک لے جائیں گے. لیکن یہ بہرحال یہ بات ہے کہ اگر یہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اور یہ فیلیور کی طرف جانے لگے اقتصادی طور پر بھی اور اصلاحات کے سسٹم کے طور پر بھی، تو پھر یہ جلد انتخابات کی طرف مجبوراً جائیں گے. پی ٹی آئی کے وکیل نے آج جو ہے وہ ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر ابھی 2 ممبران ایسے نہیں ہیں جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں، تو ان کی وجہ سے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں سن سکتا فارم بھرنے کے. تو یہ کیا ایک قسم سے بچنے کی کوشش ہے، اس کو تاخیری اس میں ڈالنے کی، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک واضح حکم ہے؟ دیکھیں، یہ اعتراض انہوں نے پہلے بھی اٹھایا تھا اور یہ اعتراض الیکشن کمشنر نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہے یہ پورا نہیں ہے، اس کے 2 ممبر 2 صوبوں سے جو آنے والے ممبر ہیں وہ اس میں کم ہیں. لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی، کافی ان کے وکلاء نے بھی دلائل دیے، اکبر ایس بابر کے وکلاء نے بھی دلائل دیے، اور الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ اس کو سن سکتا ہے. پھر یہ ہائی کورٹ میں اسی کو درخواست لے کر گئے. آج ایک اور بھی ان کے وکیل جو ہے فرح حبیب نے آج یہ بات کی ہے
کہ ہم ایک اور اپلیکیشن لے کر جا رہے ہیں کل ہائی کورٹ میں کہ جس پیمانے پر یا جس بنیادوں پر تحریک انصاف کی جو چیکنگ ہو رہی ہے، یعنی اس کے جو اکاؤنٹس چیک کیے جا رہے ہیں یا اس کو فارن فنڈنگ یا فلاں اعتراضات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اور ان کو چیک کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کے اعتراض تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر بھی لگائے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ اسی طرح سنا جائے، ان کے لیے بھی ٹائم فریم دیا جائے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ٹائم فریم کے اندر فیصلہ دے، تو یہ درخواست وہ کل دیں گے۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ درخواست چونکہ یہ آرگومنٹ ان کا پہلے ریجیکٹ ہو چکا ہے یہ الیکشن کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے جو ہے، تو اس لیے اب بھی اس کو ویلڈ نہیں کیا جائے گا، یہ اب بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن ہے، آج فرق نسیم نے بھی کہا ہے، اس نے کہا ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ بات آپ لکھ لیں، میرا یہ ٹویٹ اپنے پاس رکھ لیں کہ الیکشن کمیشن 1 مہینے کے اندر فیصلہ سنائے گا اور پی ٹی آئی جو ہے یہ فارن فنڈنگ کیس میں سروائیو نہیں کر سکے گی، الٹیمیٹلی جو ہے اس کو پنش کر دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو آئین شکن ہیں اور جو گھڑی چور ہیں وہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو آج 31 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ان میں سے 24 ایسے افراد ہیں جن کے اوپر یا تو یعنی کیسز ہیں، کرمنل کیسز ہیں، یا مالیاتی کرپشن کے مسائل ہیں، ان کے اوپر الزامات ہیں۔ تو کیا وہ بات صحیح نہیں ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیل کا رجسٹر ہے، جس طرح کی فواد چودھری نے کہا کہ جیل کا رجسٹر ہے اور سارے حاضری لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آج رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ اس کے جو اس بات کا ایک بڑا پس منظر ہے، انہوں نے 3.5 سال تک بہت بڑا کرائسس بھگتا ہے، بہت بڑی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا ہے۔ خود رانا صاحب جو ہے اس پر 15 کلو ہیروین ڈالی گئی، آج اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کی انکوائری کراؤں گا کہ یہ 15 کلو ہیروین کدھر ہے اور کہاں سے آئی تھی۔ تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جیل کا جو رجسٹر ہے اس کا صفحہ پلٹ چکا ہے اور 3.5 سال تک مجرم جو ہے وہ دندناتے رہے ہیں، حکومت کرتے رہے ہیں اور مظلوم اور بے گناہ لوگ جیلوں میں رہے، مقدمات کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ تو اب قدرت نے پانسا پلٹ دیا ہے اور اب ان کو گھڑی چوروں کو اور فلانوں کو جو ہے نا الٹیمیٹلی مجرموں کو وہاں جانا پڑے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے، یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کا کہ یہ 24 آدمی جو ہے اس میں ایسے ہیں کیبنٹ میں کہ جنہوں نے پرائم منسٹر سمیت جن پر جو ہے مقدمات ہیں، تو جس دن عمران خان نے حلف اٹھایا اور جس دن صدر عارف علوی نے حلف اٹھایا تو ان پر بھی کرمنل کیسز تھے۔ ایون وہ جو اپنا عمران خان صاحب ہے اس پر 780A لگے ہوئے تھے، ان پر وہ جو اپنا پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ تھا، پارلیمنٹ پر حملہ تھا۔ اب صدر صاحب نے خود ایک ریفرنس دائر کر کے خود اب یعنی بالکل لاسٹ ٹائم پر کچھ دن پہلے 2 ہفتے ہوئے ہوں گے یا 15 دن یا 20 دن، تو اس نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا کہ میرے خلاف فلاں کیسز ہیں، مہربانی کر کے اس کو کسی نہ کسی لیول پر ڈیسائیڈ کیا جائے۔ تو کورٹ نے اس کو ایگزٹ دے دیا ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن کیسز اب بھی پڑے ہیں، وہ درجنوں کے حساب کے جو کیسز پڑے تھے۔ ایون وہ جو ایس پی کو انہوں نے مارا تھا، پٹائی کی تھی، اس کے بھی کیسز بھی پڑے ہیں۔ وہ انہوں نے وہ سسٹم توڑ کے جو ریڈ ایریا میں داخل ہوئے، ریڈ زون میں داخل ہوئے، وہ کیسز بھی پڑے ہیں۔ پارلیمنٹ پر حملہ کے کیسز بھی پڑے ہیں، اسی طرح جو ہے پی ٹی وی پر وہ کیسز۔ تو یہ وکٹمائزیشن جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، یہ فریقین ایک دوسرے پر کرتے رہتے ہیں۔ بھٹو صاحب پر کتنے کیسز تھے جب وہ آ کر اس نے اقتدار سنبھالا، مجیب الرحمان جو ہے اس نے جب آ کر بنگلہ دیش کے اقتدار سنبھالا تو اس پر کتنے سینکڑوں کیسز تھے۔ ایون اس پر اگرتلہ سازش کیس تھا، یعنی بغاوت کے مقدمات بھی اس پر درج تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس سے کوئی بھی نہیں بچتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس میں سیاستدان تو چھوڑیں، جنرل مشرف کو آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف آرٹیکل 6 کے تحت ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے اور اب وہ ملک میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں پالیٹکس کا حصہ ہیں اور اس قسم کی باتیں کرنا کہ وہ 24 جو ہے وہ مقدمات میں ہیں، یہ بالکل یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو سیاسی عمل سے یا سیاسی تاریخ سے نہ واقف ہیں، نہ بلد ہیں، ورنہ پوری سیاست کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ کس کا آپ کو بتائیں کہ کس کا پیش تھے، 200-400 سال کی ہسٹری پوری کی پوری جو ہے یہ پولیٹیکل وہ ڈسکرمنیشن بھی ہے، وکٹمائزیشن بھی ہے اور کرمنالوجی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے ایک مکسچر بن جاتا ہے جس کو الگ کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پڑتال۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے نصرت گنڈپور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔